अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज जुल्फरनैन पाशा एंड आई एम फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट जो है स्टेप उठा रही थी कि रेलवे का जो डिपार्ट है उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, तो आपको ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन करने से रेलवे के हालात जो है, इस महकमे के हालात बेहतर हो जाएंगे? बहुत सेंसिटिव इशू है, लाखों लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इंसानों की इन्वॉल्वमेंट है, ज्यादातर गरीब लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। प्राइवेटाइजेशन का मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मसले को हटाकर किसी और के पास जो है वो दे दी जाए। और जब आप किसी को प्राइवेट करते हैं और प्राइवेट कंपनी पैसे लगाकर वो कोई इदारा करी है गवर्नमेंट का, तो वो इंसानी हुकूक या जो है वो सिर्फ वर्क करने के लिए नहीं आती, वो पैसे करने के लिए आती है। गवर्नमेंट का जो है वो रोल उसके अंदर जरूर रहना चाहिए। ये इदारे ऐसे हैं, मैं इसके ऊपर बहस नहीं करता कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर प्राइवेटाइज करते हैं फेयर इनफ, लेकिन कितनी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होंगी, ये सब कुछ गवर्नमेंट को डिटरमिन करना चाहिए। गवर्नमेंट वोट लेकर आती है अवाम से और उसके हुकूक की जो है वो पासदारी करने के लिए, तो अवामी हुकूक की पासदारी करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अगर देते भी हैं, प्राइवेटाइज भी करते हैं, तो गवर्नमेंट को ये डिक्टेट करने का इख्तियार होना चाहिए कि वो प्राइवेट वाले, ये नहीं कि आज 20 रुपए किराया है तो कल 200 रुपए कर लें कि भाई उन्होंने तो पैसे लगाए, उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। नहीं, वो फिर 20 रुपए किराया है तो 15 रुपए किराया होना चाहिए। अपनी एफिशिएंसी से अपनी लीकेजेस को बंद करें, अपने लॉस को कवर करें और गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे। ट्रांसपोर्ट हमेशा सब्सिडाइज होती है, गवर्नमेंट कैश पैसे देती है चलाने वाले डिपार्टमेंट्स को कि ये देखो अगर 20 रुपए कहीं का किराया है तो 15 रुपए तुम ले लो जो ट्रैवल कर रहा है उससे, और 5 रुपए ये गवर्नमेंट देती है। और गवर्नमेंट भी अपनी जेब से कोई XYZ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ये नाजिम नहीं देता। ये जो टैक्स कलेक्शन का है और का जो सिस्टम है, इससे ही पैसे जाते हैं और ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। मालगाड़ियां भी हैं, वो भी करोड़ों रुपए की आमदन है, उसके बावजूद नुकसान है। जबकि ये देखा गया है कि बेशतर मालियां, तकरीबन 80 के करीब मालगाड़ियां जो हैं वो खराब हैं या जंगलों में पड़ी हैं। सलमान, हमारी इस जगह को जो है वो यहां पर जो है वो काम करने की जरूरत है। माइंडसेट, दिमाग जो है, मैं अगेन कहूंगा कि देखिए ये इदारों का क्या कुछ हो, जिसको जो मौका मिल रहा है वो वहां लूट रहा है। किसी को अगर उसकी जुरिस्डिक्शन है कि एक अफसर बन गया है कि वो ट्रेन की जो है वो ऐसी की तैसी करे, तो वो जो है वो ट्रेनों की ऐसी, किसी को उससे बड़े की जगह मिल गई तो जो सरबराहान मुमलिकत होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जब मैं और आप जो है वो ये बातें कर रहे हैं और आवाम ये बातें कर रही है, तो जो मुल्क का इदारा है और जो मुल्क का सरबराह है या जो मुल्क के जो वो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मुल्क की पार्लियामेंट है, जो मुल्क की जो असेंबलीज हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो क्यों खामोश हैं? क्या एक दिन एक कमरे अगर ये प्रॉब्लम है, मैं बात करता हूं, अगर ये प्रॉब्लम है तो 15 दिन के लिए सारे कामों को छोड़कर भाई 15 दिन के लिए सब सर जोड़कर बैठ जाओ और उसका हल निकालो। दुनिया में चीजें, आज आपको जो है वो साइंटिस्ट होने की भी जरूरत नहीं है, दुनिया की बेस्ट बट इंटेंशन तो हो ना, इंटेंशन तो हो सही करने की, वरना अगर ये सब आई डोंट नो, अब लालू प्रसाद की आपने बात की, लालू प्रसाद जो है वो अंगूठा छाप शख्स हैं, मैं मिला नहीं हूं, मैंने सुनी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके इस मॉडल को, केस स्टडी को जो एज अ सब्जेक्ट बनाकर पढ़ाया जा रहा है, एज अ सब्जेक्ट बनाकर, कि जो उन्होंने एक शख्स का नाम आता और उन्होंने जो है वो पूरा टर्न अराउंड कर दिया इन्हीं 5 साल 8 सालों में, कि इतना बड़ा। तो कहीं है, मोहम्मद यूनुस हैं जो कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक वाले, उनका जो मॉडल है वो आज उस पर पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। अगर आप करना चाहें भाई, वहां पर भी तो चोरियां होंगी ना, वहां पर भी तो प्रॉब्लम होगी ना। क्या कि उसका जो हेड था उसने जो है उसको उसकी टर्न अराउंड करने की उसको जो है वो ख्वाहिश हुई और उसने इसके ऊपर जो है काम किया और वो जो है वो टर्न अराउंड हो गया था। ठीक है, अच्छा एक इल्जाम ये भी लगता है कि ये जो ट्रेन बंद की जा रही हैं उसकी एक ये है कि इससे जो दीगर ट्रांसपोर्ट है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो जैसे बसेज हैं, कोचेज हैं, उनको फायदा होगा। इस इल्जाम पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मंजिल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साथ मौजूद हैं साबिक नाज़िम आला कराची सैयद मुस्तफा कमाल। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिक्र किया मुस्तफा साहब के एक इल्जाम लग रहा है कि ट्रेन इसलिए बंद की जा रही हैं कि इससे फायदा जो है वो दीगर लोगों को होगा जो कि ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, जैसे कोचेज हैं या इंटरसिटी बसेज हैं। तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि भाई अगर हमें ये पता भी है, फर्ज करें, और ये बहुत सारी जगहों पे पता भी चलती है ये वाली बात और आती है, तो मुल्क के डिसीजन मेकर्स क्या कर रहे हैं, मुल्क की पार्लियामेंट क्या कर रही है?
وہ یہ ہونے دے رہی ہے اور یہ مطلب یہ کوئی فری فار آل ہے, کوئی قانون, کوئی پروٹیکشن. ہم جس کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ جس رولز اور ریگولیشن کی بات کرتے ہیں اس میں کہ بھائی شہریوں کی بنیادی حقوق کی پروٹیکشن جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو اگر کوئی گروپ, کوئی ادارہ یہ کر رہا ہے اگر یہ, تو 17 کروڑ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے جن لوگوں نے ووٹ لے رکھے ہیں اور جن لوگوں نے ذمہ داری اوتھ لے رکھی ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو اگر اگر پھر ان کی بھی ایما شامل ہے اس کے اندر, تو پھر تو آگے کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پھر ہمارا. اچھا یہ بتائیں کہ وہ تو اللہ ہی حافظ ہے, لیکن ماس ٹرانزٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, خصوصاً ظاہر سی بات ہے جب ہم بات کریں گے تو یہ اربن جو سینٹرز ہیں اسی کی بات ہوگی. کراچی کی ہم اگر مثال آپ سے لینا چاہیں کہ کراچی کی ماس ٹرانزٹ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اچھا, میس ٹرانزٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ اونلی ٹرین. میس ٹرانزٹ از دی کمبینیشن کے ایک کمبینیشن ہے انڈر گراؤنڈ میٹرو کا بھی, ایلیویٹڈ ٹرین کا بھی, لائٹ ٹرین کا بھی, بسز کی انٹیگریٹڈ سسٹم کا بھی اور بی آر ٹی کا بھی. ان سب چیزوں کو ملا کر جو ہے وہ میس ٹرانزٹ ایک سسٹم جو ہے وہ بنتا ہے. اس کا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہوتا ہے اور ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہوتی ہیں کہ اگر ٹرین کہیں پہ اتار رہی تو وہیں پہ بس کہاں سے اس کو کنیکٹ کر رہی ہے, بس کہیں اتار رہی ہے تو ٹرین کہاں سے. ایلیویٹڈ ٹرین کا آپ نے ذکر کیا, ایک بات مجھے یاد آ گئی. 10 سال پہلے ایک صاحب نے ٹیلی ویژن پہ یہ ذکر کیا تھا ایلیویٹڈ ٹرینز اور ماس ٹرانزٹ سے متعلق کہ ہم نہیں, ہمارے بچے نہیں, شاید ہمارے بچوں کے بچے جو ہیں وہ کبھی جا کر دیکھ لیں کہ پاکستان میں ماس ٹرانزٹ کا کوئی سسٹم رکھتا ہے. سلمان, میں بڑی بات نہیں کرتا, ول ہو 4 سالوں میں جو ہے وہ اب ہمارے بچے نہیں ہم ہی دیکھیں گے اگر اللہ میاں نے زندگی دی, لیکن کرنے کی جو ہے وہ ایک سرکولر ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے وہ تو سٹارٹ ہو نہیں پایا, 97 تک چلا وہ بھی اور وہ بند ہو گیا. نہیں کرنا چاہ رہے نا, نہیں کرنا چاہ رہے, سمپل از دیٹ. میں جھوٹ کیوں بولوں؟ تو بجٹ کیوں اپروو ہوتے ہیں پھر؟ جاپانی جو ہے وہ کمپنی یا جاپانی جو منسٹری ہے اس کی بھی وہ اس کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار ہے. آپ جب بات کرتے ہیں اگر 1 منٹ اگر میں اس پہ لگا کر اس کو سمجھا دوں, بتا دوں تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ ذہنوں میں یہ کلیئرٹی آ جائے. تو میس ٹرانزٹ جو ہم نے کیا کیا کہ جب یہ بلینس آف ڈالر کے پروجیکٹ تھے تو فیڈرل گورنمنٹ کو جب ہم نے نوک کیا تو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں یہ بتائی بات کراچی کے حوالے سے کہ جی ہم بی او ٹی پہ کام کریں گے, یعنی کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, آپ جو باہر سے کوئی کمپنی آئے وہی انویسٹمنٹ کریں اور وہ اس پہ کام کرے. میں نے میری ٹیم نے جا کر دنیا بھر میں مارکیٹنگ کی اور ہم نے اپنی 18 ملین پاپولیشن جو ہے وہ یہ مارکیٹ کیا ہم نے دنیا بھر میں جا کے کمپنیز کو سمجھایا اور لوگوں کے کنٹریز کو سمجھائی یہ بات کہ دیکھو دیر از اے ون ون سچویشن دیر ان کراچی. اگر آپ آؤ گے اپنے پیسے کو لے کر, اگر آپ 30 سالوں کے لیے انویسٹمنٹ کرو گے تو فاسٹسٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوگی اس جگہ پہ جہاں پر 18 ملین کی پاپولیشن ہے اور کوئی میس ٹرانزٹ نہیں ہے. تو جو بھی میس ٹرانزٹ لے کر آئے گا اس کی ریٹرن لوگ اس پہ سفر کریں گے, اور اتنی بڑی پاپولیشن والا کوئی شہر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ویکنٹ پڑا ہوا نہیں ہے آپ کے پاس. میں کمپنیز بھی لے آیا, میری ٹیم کمپنیز بھی لے آئی یہاں پر, ان کمپنیز کو وہ انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار ہو گئے, ان سے ایگریمنٹ بھی ہو گیا. وہ ان کو چاہیے سوون گارنٹی, ایک پیس آف پیپر چاہیے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ہم یہ 300 یا 400 ملین یو ایس ڈالر لگانے جا رہے ہیں ایک ٹریک پہ, تو کل کو خدا نخواستہ کوئی مس ایپ ہو تو آپ ہمیں اپنے ہمارے ڈالرز کی پروٹیکشن دیتے ہیں. یہ نارمز ہیں ساری. ان کو سٹی گورنمنٹ سے وہ پیپر نہیں چاہیے, ان کو پروونشل گورنمنٹ سے پیپر نہیں چاہیے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ پچھلی والی بھی اور یہ والی بھی وہ پیپر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 120 ملین یو ایس ڈالر کی جو ہے وہ سوون گارنٹی کا لیٹر دینے کے لیے تیار نہیں. یہ تو ہے سٹوری. آج بھی کمپنیز موجود ہیں کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم لے آئے کمپنیز. یہ اس کو تو یہاں کلوز کریں. پھر بی آر ٹی پہ آ جائیں, بس ریپڈ ٹرانزٹ اس کو کہتے ہیں, ٹرانسپورٹ. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے دنیا بھر میں, بگوٹا میں, برازیل میں اور جگہوں پہ بہت ہی کامیاب ہے. ہم نے کنسیو کیا ایسے ہے 3 کوریڈورز کنسیو کر لی ہم نے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمیں جو ہے وہ 800 ملین یو ایس ڈالر جو ہے وہ لون دے رہی تھی, جسے ہمیں 40 سالوں میں کرنا تھا. لون وہ کراچی کے لیے دے رہی تھی لیکن کراچی گورنمنٹ کو نہیں دے رہی تھی, اس لیے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ الاؤ نہیں ہے ان کو, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لیجسلیشن میں, رولز آف بزنس میں کہ وہ کسی سے بورو کر سکے. بورو کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہی ہیں. وہ کراچی بی آر ٹی کے لیے جو ہے وہ 800 ملین یو ایس ڈالر دے رہے تھے سافٹ لون. 40 سالوں میں ہمیں جا کر واپس کرنا ہوتا. خوبصورت پروجیکٹ کنسیو کر کے اور سستا, بجائے اس کے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مین جو ٹریکس ہوتی ہیں آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹریک بنا دیتے ہیں جس کے اندر ٹرین کی بجائے آپ جو بسیں چلاتے ہیں ٹائمنگ اس کے حساب سے. پچھلی گورنمنٹ میں وہ معاہدہ ہوا تھا, یہ گورنمنٹ آئی, انہوں نے ٹوٹل اس کو جو ہے وہ اسکریپ کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں پیسے نہیں چاہیے,
منع کر دیا. سرکولر ریلوے میں گورنمنٹ آف جاپان ہمیں $800 ملین اگین جو ہے وہ بہت ہی لو انٹرسٹ پہ جو ہے وہ کراچی کے سرکولر ریلوے 10 سال کا گریس پیریڈ بھی ہے, 10 سال کا اس میں گریس پیریڈ بھی ہے کہ وہ 50 سالوں میں جا کر آپ کو جو ہے وہ پیسے لوٹانے ہیں. اور اس میں یہ کر رہے تھے کہ کراچی کی سرکولر ریلوے کی اسی جو جگہ ہیں ساری اس میں انہانسمنٹ کر کے اس کو براڈ گیج سے اس کو سٹینڈرڈ گیج پہ لے کر آ رہے تھے, ٹریک چینج کر رہے تھے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ 40 کے قریب جو ہے وہ ٹرینز لے کر آ رہے تھے, فاسٹ موونگ ٹرینز لے کر آ رہے تھے, اسٹینڈرڈ گیج کی ٹرینز لے کر آ رہے تھے, اور پورا ایک کمپیوٹر سسٹم تھا. تقریباً 7 لاکھ افراد ٹریول کر سکتے تھے. 23 ایسے اسپاٹس تھے جہاں پر ہمیں انڈر پاس یا فلائی اوور جو ہے وہ ہم نے کنسیو کیا کہ جہاں پر تو وہاں پر جگہوں پہ یہ ساری اسٹڈیز ہو گئی. اگین میں اس کا ذمہ دار نہیں تھا ایز اے ناظم, میں تو اس میں جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا اسٹیک ہولڈر تھا. 15% جو ہے وہ سی ڈی جی کے ڈیسیجن میکنگ نہیں, ایک کمپنی بنا دی. ریل کی جب بات آ جاتی ہے ٹرین کی, چاہے وہ سرکولر ریلوے ہو چاہے کچھ, وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کی کردہ درتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ ای اے ڈی ڈپارٹمنٹ کو ایک اکنامک افیئر ڈویژن کو جو ہے وہ ایک لیٹر لکھنا تھا گورنمنٹ آف جاپان کو کہ یہ ہمارے لیے اپنے بجٹ میں یہ پیسے جو ہے وہ رکھ لیں. اس لیٹر کو لکھنے کے لیے جو ہے لکھنے میں 2 سال لگ گئے. دہلی میٹرو والے بھی ان سے پیسے لے رہے ہیں, تو دہلی میٹرو کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے دوسرے شہروں تک, انہوں نے اس میں پیسہ لگانا شروع کر دیا ہمارے پیسوں. بہرحال وہ لیٹر چلا گیا ہے, اس کے اوپر پلاننگ جو ہے وہ ہو گئی ہے, اسٹڈیز گراؤنڈ پہ تیار ہیں. 2 دفعہ تو یہ اسٹڈیز جو ریویو ہوئی ہیں, 2 سال اس میں اسٹڈیز ریویو. غرض یہ کہ جس چیز کو آپ نے بیٹھ کر آج ابھی ڈیسائیڈ کر دینا ہے کہ بھئی ہماری پرابلم تو 50 سالوں سے چلی آ رہی ہے, مجھے تو 5 منٹ ضائع نہیں کرنے اس کے اندر, مجھے تو ابھی اس کا فیصلہ کرنا ہے. جو بھی لیٹر لکھنے والا ہے, ڈیسائیڈ کرنے والا ہے, وہ ایک کمرے میں بیٹھ جائے, ڈیسائیڈ کر کے اٹھے, اس کے بعد کام شروع کرے. ہم یہ نہیں کرتے. ہمیں تو میٹنگز کی جو ہے وہ اب صدر وزیر اعظم جو ہے اس کی, پچھلے وزیر اعظم جو ہے وہ انہوں نے اس کی 3-4 میٹنگیں لی. اس وزیر اعظم سے خیر میرا جو ہے وہ 2 سالوں میں واسطہ نہیں پڑا, اس حوالے سے سبجیکٹ ہی نہیں آیا. ہاں اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ ای اے ڈی کو لیٹر ضرور لکھ دیا. غرض یہ کہ 3-4 سال تو میرے سامنے کی بات ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ لیٹرز میں اور اپروولز میں اور چیزوں میں جو ہے وہ ضائع ہو. سمجھیں گے اگر یہ نظام نہیں چل پاتا مقامی حکومتوں کا, تو پھر کراچی سرکولر ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی مٹی میں مل جائے گا. نہیں, مٹی میں دیکھیں, آپ جب کسی چیز کو ڈیلے کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. اب جب آپ کل کو اگر فرض کریں ڈیسائیڈ بھی کرتے ہیں کہ جی اب ہم تیار ہو ویسے کرنے کے لیے, تو آپ کے پاس اسٹڈیز تو 4 سال پہلے کی ہیں, تو 4 سال پہلے کی جب اسٹڈیز پہ کرنے جائیں گے تو چلو بھائی نہیں, کاسٹ تو چینج ہوگی, دوبارہ اسٹڈی کراؤ, دوبارہ 2 سال آپ لگائیں گے. تو اٹس آل انوائرمنٹل اسٹڈیز ہیں اس کی, پھر تجاوزات چلی جا رہی ہیں. ہم نے کہا تھا بھائی ہم ہیڈ آن لیں گے, ہم ہٹائیں گے سارے تجاوزات کو, اس لیے ہمارا شہر تھا نا کہ ابھی ہم بلڈنگیں گرا دیں جا کے, کل کو جو ہے وہ آپ نے شروع ہی نہیں کیا. آپ لوگوں کو کام شروع کر کے دکھاؤ, آپ دیکھو کہ لوگ بھائی 28,000 بلڈنگیں, عمارتیں جو ہے وہ لیاری ایکسپریس وے کے اوپر گرائی گئی ہیں نا. پکی آبادیاں بھی تھی. پی آئی بی کالونی جو ہے وہ 1947 کی آبادی ہے, لیز آبادی ہے, 50 لاکھ کے مکانات ہیں, گرائے نا 50 لاکھ کے. اور ہیٹس آف ٹو دا پیپل کہ انہوں نے گروائے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے وہاں پہ سڑک بنتی ہوئے دیکھی. تو یہ قوموں میں مشکل بھی پیش آئی کنوینس کرنے میں. بالکل مشکلات پیش آئیں. آپ اس کی پریڈی اسٹریٹ کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. 1185 مکانات گرائے ہم نے. پاکستان بننے سے پہلے کی آبادی ہے لائنز ایریا وہاں پہ. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی مقصد ہے, ہاں لوگوں کو تکلیف دی ہے, لوگ ناراض ہوتے ہیں, لیکن قوموں کی جب آپ بات کرتے ہیں, نیکسٹ جنریشن کی بات کرتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں آپ کو. تو آپ بلڈنگ گراتے بلڈنگ, لیکن اس وقت گرائیں گے بلڈنگ بھائی جب آپ گراؤنڈ پہ کام تو شروع کرو, تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ صرف ہماری بلڈنگ ہی نہیں گرا رہے بلکہ یہ کام ہو رہا ہے. اور غلط ہوا کام ہے, غلط اگر ہے تو پھر اس کو غلط تو غلط ہے, چاہے وہ 100 سال کے بعد بھی وہ غلط ہی رہے گا. یہ تو ریل کہانی ہو گئی. اب ہم ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو دیگر ذرائع ہیں جیسے بسز ہیں اور کوچز ہیں, اس میں لوگوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ سفر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.